अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा। प्यारे नबी की प्यारी उम्मत को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप बखैर आफियत होंगे। सभी देखने और सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें ताकि आपके 10 गुनाह माफ़ हो जाएं और 10 नेकियां आपके जो है खाते में लिख दी जाएं और आपके 10 दर्जे बुलंद हो जाएं। सुभान अल्लाह। तो चले जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज का जो टॉपिक है वो है नमाज की अहमियत। नमाज की कितनी अहमियत है एक मोमिन की ज़िंदगी में। नमाज क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि नमाज दीन का एक सतून है, पिलर है। तो अगर जिस इमारत का पिलर ही निकाल दिया जाए, क्या वो इमारत बाकी रहेगी? नहीं। अल्लाह ताला ने मुसलमान पर 5 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज एंड नंबर 5 रमज़ान के रोज़े। तो अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम मुसलमानों पर लाजिम किए उन्हें वही के ज़रिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया और रसूल अल्लाह ने हम तक पहुँचाया। लेकिन नमाज की अहमियत और उसकी कीमत हमें समझाने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलवाया। अल्लाह ताला चाहते तो जैसे बाकी सारे अहकामात हमें दिए वही के ज़रिए अल्लाह ताला नमाज भी बता देते कि भाई 5 वक्त आपने नमाज पढ़नी है, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने उसकी कदर और कीमत हमें समझाने के लिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से अर्श पर बुलवाया, 7 आसमान पार करवा दिए और कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने रब से रिश्ता कायम करने के लिए नमाज जो है वो ज़रूरी है। और अल्लाह ने ये कब कहा है कि मुझे आपकी नमाज़ों की ज़रूरत है? अल्लाह तो खुद कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे लिए नमाज़ें दी हैं, तुम्हारे भले के लिए नमाज़ें दी हैं। और मैं कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने 50 नमाज़ों से 5 नमाज़ें हमारे लिए करवा दी। और मेरे रब प्यारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी हम पर इतनी मेहरबानी की कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया अपने हबीब से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए मेरे हबीब, आपका उम्मती 5 नमाज़ें पढ़ेगा लेकिन सवाब उसको 50 के बराबर ही दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के मोमिन और काफिर होने के दरमियान फ़र्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो दुनिया के लिए मुसलमान हो सकता है लेकिन अल्लाह के लिए वो मुसलमान नहीं है। जी हाँ, अल्लाह की डिक्शनरी में वो मुसलमान नहीं होता जो इंसान दुनिया में रहकर नमाज नहीं पढ़ता। और आपको पता है सहाबा इकराम जो है ना वो किसी के ऊपर भी जो है ना बदगुमान नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब वो किसी शख्स को नमाज पढ़ते हुए नहीं पाते तो वो उसे काफिर करार देते थे और कहते थे कि ये काफिर है या ये मुनाफिक हो गया है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह एक और हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। अल्लाहु अकबर। इससे ज़्यादा और क्या सख्त बात की जाए कि हमें यकीन आ जाए। सुभान अल्लाह। नमाज छोड़ना ईमान से महरूमी है। इब्ने मसूद कहते हैं, जिसने नमाज छोड़ दी उसका कोई दीन नहीं। अबू दरदा कहते हैं, जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं और जिसकी वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा दोनों से ये नरेशन मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ वरना अल्लाह आपके दिलों पर जो है मोहर लगा देगा और फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जब हम किसी को फ़र्ज़ और इशा की नमाज में एब्सेंट पाते थे तो उसके बारे में बुरा गुमान करते थे कि शायद वो मुनाफिक हो गया है। सुभान अल्लाह। देखिए, इंसान आज के टाइम में भी हमारे साथ ये होता है, हम कहीं जाते हैं ना, अगर कोई दिखावे की नमाज़ पढ़ता है तो वो क्या करता है कि वो 3 वक्त तो पढ़ लेता है, ज़ोहर, असर और मगरिब की, लेकिन इन जो सच्चा और पक्का नमाजी होता है ना, उसको आप कभी भी देखोगे, आप नोट कर
کرنا کہ اس کی فجر اور اس کی عشاء کی نماز جو ہے کبھی قضا نہیں ہوگی، لیکن اکثر جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، وہ جو کیا کرتے ہیں ان پر فجر اور عشاء کی نماز جو ہے سب سے بھاری گزرتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتا تھا تو وہ منافق ہو جاتا۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس پر سے میری ذمہ داری ختم، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اولاد، اس کا مال، سب کچھ فنا ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک شخص جو اپنے گھر پس آ رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی کالونی میں سے نا دھواں اٹھ رہا ہے، جیسے کہیں فائر لگ گئی ہو، آگ لگ گئی ہو۔ وہ اور قریب جاتا ہے جب دھیرے دھیرے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھواں جو ہے نا اس کے اپنے محلے سے اٹھ رہا ہے۔ تو اب اسے تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ سوچتے سوچتے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور اپنی گلی میں جو ہے پہنچتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو دھواں ہے وہ اسی کے گھر سے آ رہا ہے۔ اور جب وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، اپنی گلی کے اندر انٹر ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر فائر بریگیڈ اور پولیس جو ہے اور بھیڑ اکٹھی ہوئی ہے۔ جب وہ فائنلی اپنے گھر پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کون ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو پولیس جو ہے اس کو بتاتی ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے بیوی، بچے اور آپ کی والدہ کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس میں فوت ہو گئے ہیں۔ تو آپ بتائیں کتنا بڑا لاس ہے یہ اس شخص کے لیے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اور کتنی بڑا اس کا یہ نقصان ہے، اس کا گھاٹا ہے، سب کچھ اس کا جو ہے فنا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر عصر کی نماز ترک کر دی، وہ اس شخص سے بھی زیادہ بد نصیب ہے، اس سے بھی زیادہ اس کا لاس ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے اس بندے کی جیب میں بھی کچھ پیسے ہوں، اس کا بینک بیلنس موجود ہو پیچھے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا اس بندے کا لاس ہوا ہے نماز نہ جان بوجھ کر چھوڑنے سے، ایک انسان کا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ مہمان آ گئے تھے، وہ کیا ہے نا کہ جی شادی میں گئے تھے، فنکشن سے آتے آتے لیٹ ہو گئے، وہ کیا ہے کہ ہم ڈرائیو کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور جیسے کہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی جو ہے دل آزاری نہیں کرتے، ان کا خیال کرتے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اور عام طور پر انہیں ایسے لوگوں کی تعریف بھی زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن نماز چاہے وہ پڑھتے ہوں چاہے نہ پڑھتے ہوں۔ لیکن اللہ نے صاف لفظوں میں یہ فرما دیا ہے کہ جب تم نماز کی حفاظت کرو گے تبھی تمہارے اور اعمالوں کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ نماز کے وقت سونے والوں کے کان میں جو ہے نا شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح دیر تک سوتا رہا اور اس نے اپنی فجر کی نماز جو ہے ترک کر دی، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج صبح کے وقت فجر میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور جمعے میں کتنا رش ہوتا ہے، مسجدیں باہر تک جو ہیں فل ہوتی ہیں، تو فجر کی نماز میں وہ کہاں ہوتے ہیں وہ نمازی؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ آج میں سبھی ماؤں سے، سبھی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں جاتے تو پلیز انہیں اٹھائیں، انہیں فورس کریں اور نماز کے لیے بھیجیں۔ اسپیشلی عشاء میں اور فجر کی نماز میں جو ہے ضرور لازمی بھیجیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا
چور، بدکار اور شراب پینے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں اور قبر کے عذاب کا بھی بہت سخت ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، لیکن وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز ترک کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نماز ترک کر دیتے ہیں، ٹی وی سیریلز دیکھتے دیکھتے اپنی رات گزار دیتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کا خیال نہیں آتا۔ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے کانوں میں اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم بالکل پتھر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل ہمارے دلوں پر جو ہے اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور کچھ جو ہے اس میں ہمارے علماؤں کی بھی تھوڑی سی میں کہوں گی کہ وہ نماز کو اتنا زیادہ جو ہے بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں، اس وجہ سے بھی کچھ جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہ کسی عورت کے کافی بچے ہیں تو وہ گھر کے بہت سارے کاموں میں گھری رہتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، گھر کے کاموں کو پرائیورٹی دیتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کو پرائیورٹی دیتی ہے اور نماز کو ترک کر دیتی ہے۔ کیونکہ اسے بتایا جاتا ہے کہ جی عشاء کی ہی صرف 17 رکعتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ صرف فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فرض نماز پڑھیں گی اور آپ سنت اور نوافل نہیں پڑھیں گی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سنت اور نوافل جو ہیں وہ آپ کی گریوی کے لیے ہے، آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے فرض نمازوں کا وہ صرف 17 ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، اور جو ہے اور سفر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عادی کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جو ہے فجر کے 2 سنتیں اور رات کی جو نماز ہے وتر جسے واجب قرار دیا گیا ہے اس کا بھی اہتمام کیا ہے، اور جو 12 رکعتیں ہیں جن کے پڑھنے سے کئی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کو اگر آپ پڑھو گے، کوئی مسلمان اگر اسے پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائیں گے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے مجبوراً تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نمازیں جو ہیں تولی جائیں گی، اگر کسی شخص کی جو ہے نمازیں کم ہوں گی، فرض نماز کم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کی جو ہے نوافل اور سنت نماز جو ہیں اسے کاؤنٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا جائے تاکہ جو ہے معاملہ آسانی والا ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ سنت اور نوافل نہیں پڑھ سکتا تو وہ ایٹ لیسٹ فرض نماز تو ضرور۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بعد میں آپ کو نوافل اور سنتیں پڑھنے کی بھی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن فرض نماز کو آپ کسی بھی حال میں ترک نہ کریں۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے نمازی بھی ہوتے ہیں وہ سفر کے دوران یا پھر محفلوں کے دوران جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، اللہ کے لیے، اللہ کو تو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، فرشتے آسمانوں میں بھرے پڑے ہیں، ایک بالش جگہ بھی جو ہے خالی نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہر وقت کر رہے ہیں وہ، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کو تو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی شان میں تو ذرہ برابر نہ تو کمی آتی ہے ہماری عبادت کرنے سے اور نہ ہی بڑھوتری۔ اسی لیے میری سبھی سے گزارش ہے کہ کسی بھی حالت میں فرض نماز جو ہیں اسے ترک نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے آخری جو الفاظ تھے وہ بھی یہی تھے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو ہمیں دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔